अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सब कैसे हैं। पिछला सबक आपका आयत नंबर 9 ता 20 जो मुकम्मल हुआ, आज हम उसकी एक्सरसाइज यानी इसके कलमातो तराकीब और अत-तमारीन इसको डिस्कस करेंगे। अल कलिमातु जमा है कलमा की, व तराकीबु जमा है तरकीब की, यानी कि वो कौन सी तरकीब और तरीक़ा और अल्फाज जिनका इस्तेमाल यहाँ हुआ है आयतों में, उनके इस्तेमाल का जाए वक़ू क्या है, कहाँ इस्तेमाल हुई हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पहला लफ्ज़ जो आपको पेज नंबर 31 पर नज़र आएगा वो है ज़ागत, टेढ़ी हो गई, फिर गई। यानी ये लफ्ज़ जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ फरमाया जा रहा है, वह इस ज़ागतिल अबसारू, और जब टेढ़ी हो गई उनकी आँखें, जब फिर गई उनकी आँखें। किस वक्त कि जब उन्होंने अपने सामने लश्करों को देखा तो उनकी आँखें टेढ़ी हो गईं। अल हनाजिरा, और हनाजिरा कहते हैं गले, इसकी जमा है हनजराहुन, यानी कि हलक के निचली सतह, हलक की निचली सतह। और ये भी आयत किस वक्त, ये लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कहा गया है वबालगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और जब पहुँच गए उनके दिल गर्दनों हलकों तक, उनके गले तक, जब उनके दिल उनके गलों तक पहुँच गए, यानी ऐसे लगा जैसे मौत उनके सामने हो। उब्तुलिया, आजमाए गए। इस तरह क्या है, अल्लाह ताला इस लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल किया गया है, हुनालिक उब्तुलियल मुमिनूना, कि इस तरह इस वक्त जो मोमिन हैं उनको खूब अच्छी तरह से आजमाया गया कि वो अपने ईमान में कितने सच्चे हैं। अगर तो सच्चे हैं तो सामने आ जाएंगे, और अगर वो मुनाफिक हैं, बुज़दिल हैं, तो भी सामने आ जाएंगे। औरतुन गैर महफूज खुले, ये आयत, ये लफ्ज़ जो है ये कहाँ से लिया गया है, कहा गया है इन्ना बुयूतना औरतुन, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारे घर गैर महफूज हैं, जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमा हिया बिऔरतिन, कि इनके घर तो गैर महफूज ना थे। ठीक है, ये वहाँ पे इस्तेमाल हुई। अक्तारी, अतराफ़, यहाँ से मुराद है कि अगर इन पर मदीना के अतराफ़ से, उसके अक्तारिहा, इनके ऊपर फ़ौजें दाखिल कर दी जाएँ, सुम्मा सुइलुल फितना था, फिर इनसे कहा जाए कि वहाँ फ़साद फैलाओ, तो ये ज़रूर ऐसा ही करेंगे। तो अक्तारिहा से मुराद है मदीना की अतराफ़। फ़तलब्बसु, माँ तलब्बासु, माँ नहीं तलब्बासु, वो तवक्कुफ़ करेंगे, यानी नहीं रुकेंगे, नहीं ठहरेंगे, बल्कि क्या करेंगे, खाना जंगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। युवल्लूनल अदबारा, वो लोग अपनी पीठें फेरते हैं, यानी कि मुनाफिक और कमज़ोर ईमान लोग पीठें फेर कर मैदान जंग से भाग जाया करते हैं। तो मत्ताऊना, तुम्हें फ़ायदा दिया जाता है। यहाँ पे आयत का पूरा हिस्सा था ला तमत्ताऊना, ला तुमत्ताऊना, नहीं फ़ायदा दिया जाता, इल्ला मगर कलीलन, थोड़ा। तो यहाँ तुमत्ताऊना का मतलब है तुम्हें फ़ायदा दिया जाता है, कि हाँ अगर तुम मैदान जंग से भाग ही जाते हो, बुज़दिली दिखाते हो, पीठें फेर जाते हो, तो तुम्हें ये दुनियावी ज़िंदगी के कुछ साल, कुछ पल, कुछ ही फ़ायदा दे सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और फिर दुनिया में अगर अच्छे अमल से पैसा खर्च नहीं किया तो फिर तो ये फ़ायदा बिल्कुल ही फजूल है, यानी कि तुम्हारे काम ना दुनिया में आया ना ही आखिरत में आया। यासिमु, बचाता है, यानी वो बचाता है या बचाएगा। यहाँ पे यासिमु इस आयत में इस्तेमाल हुआ है, फरमाया जा रहा है कुल मंज़ल्लज़ी, फरमा दीजिए कौन है वो शख्स, यासिमुकुम, जो तुम्हें बचाए, मिनल्लाही, अल्लाह ताला से, इन आरादा बिकुम, कि अगर वो इरादा कर ले तुम्हारे साथ, सूअन, बुराई का। यानी यहाँ कहा गया है कि कौन है जो तुम्हें बचा ले अल्लाह के अजाब से, अगर वो तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे या तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे, या कौन है जो तुम्हें अल्लाह ताला की रहमत से पीछे ले जाए या उसे हटा सके। अल मुअव्विकीना, ये भी जमा है किसकी, मोइकुन की, मुअव्विकुन की। ठीक है, मुअव्विकुन की जमा है, जिसका मतलब है मऊकुन की जमा है, मऊकुन की जमा है रुकावटें डालने वाले, मना करने वाले, यानी ये
وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو جہاد سے روکتے ہیں، یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح جو ایمان والے ہیں اپنے ایمان میں پختہ نہ ہو جائیں، بلکہ وہ انہیں جہاد سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہلما آؤ، ہلما آؤ، یعنی ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہو سکے تو یہ لوگ جو یہاں جنگ میں حصہ لے رہے ہیں کسی طرح یہاں سے بھاگ نکلیں اور ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم ان کو کہاں لے جائیں؟ یا تو یہودیوں کی جماعت میں جا داخل کریں، یا پھر منافقوں کے سرگنا کے پاس لے جائیں، یا پھر کفار سے زیادہ دولت بٹورنے کے لیے ایسا کر لیں۔ یعنی کہ ان کا کام کیا ہے؟ ہر صورت میں مسلمانوں کو اللہ کی دربار سے ہٹانا ہے، اللہ کے در سے ہٹانا ہے۔ اشیحتاً، سخت بخیل، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں بخیل ہیں، نہیں چاہتے کہ یہ آپ کا ساتھ دیں، نہیں چاہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، نہ ہی اپنے مالوں سے، نہ ہی اپنی جانوں سے، نہ ہی یہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں یا پھر رہی ہیں، یعنی کہ انہیں لگ رہا ہے ایسے ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے ابھی کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، کہ جس شخص پر موت طاری ہو جائے یا موت کی غشی طاری ہو، ایسے وہ آپ کی طرف جہاد کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کسی طرح آپ کو ان پر ترس آ جائے اور آپ کہہ دیں اچھا پاجی جاؤ تم، ہم نہیں تمہیں جنگ میں لڑنے کے لیے لے کے جاتے۔ یعنی کہ یہ ان کا طریقہ تھا، یا وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طور ان کو جنگ سے بھاگ جانے کے لیے کہہ دیا جائے۔ یغشا، طاری ہوتی ہے، غشی طاری ہوتی ہے، یغشا غشی طاری ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے موت کی وجہ سے ان کو چکر آ رہے ہوں۔ سالککم، وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، سالککم، تم سے ملیں گے، ہدادن، تیز زبانوں سے، ہدادن تیز، اور سالککم، وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، ڈالیں گے تم پر اپنے لفظوں کے تیر، احباتا، ضائع کر دیے، یعنی اللہ نے تمہارے اعمال کو اس دن جو تم نے کیے اس کو ضائع کر دیا۔ الاحزاب، گروہ، واحد ہے اس کی حزبن، یعنی یہ وہ گروہ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور بہت بڑا لشکر تھا، 10,000 یا 12,000 کا، تو اس گروہ کی طرف کہا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بادونا، صحرا نشین، یعنی کہ یہ ریگستانی، چونکہ سارا عرب علاقہ جو کیا ہے ایک صحرا ہے، اور ان کی کوشش کیا تھی کہ یہ شہروں سے نکل کر یا میدان جنگ سے بھاگ کر صحرا میں چلے جائیں، اور کسی طور ان کو مسلمانوں کے بارے میں خبر مل جائے کہ وہ جو ہیں وہ شکست سے دوچار ہو گئے ہیں۔ الاعرابی، یہ ہیں بدو، یعنی کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے، پھر وہی بدو جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے، اور آہستہ 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 دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے مزین ہو گئے، اور پھر ایسے ہوئے کہ ان کی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت بنی، اور جس کو دنیا میں اب دوبارہ کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وہی دور تھا جس میں بن گئے۔ ٹھیک ہے۔ انبائی، خبریں، واحد اس کی ہے نباؤن، یعنی مسلمانوں کے بارے میں خبریں کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہو۔ اب التمارین کی طرف چلتے ہیں۔ السوال الاول، یعنی پہلا سوال ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ اس سبق کی روشنی میں غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو تائید و روشنی جو ہے وہ کس طرح ہوئی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے طوفان بھیجا، سخت سردی کا موسم تھا، طوفانی ہواؤں نے ان کے مسلمانوں کے سامنے حال ہو گئیں اور کفار کے لیے تباہی کا باعث بن گئیں۔ دوسری یہ کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اور کس طرح ان کی مدد فرمائی کہ ان کو نہ نظر آنے والے فرشتوں سے ان کی مدد کی، اور اس طریقے سے وہ مسلمانوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ رہا۔ اس کی ایک جو اور چیز تھی وہ یہ تھی کہ نعیم بن مسعود، ان میں ایک شخص تھے نعیم بن مسعود، یہ وہ تھے جو بنو قریظہ میں سے تھے، لیکن انہوں نے ابھی اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بھی بنو قریظہ کے پاس جا کر اور کفار کے پاس جا کر ایسی چال چلی جس کے نتیجے میں دونوں گروہوں کا جو آپس کا معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ٹھیک ہے۔ اور جی سوری بیٹا، میرا خیال ہے کہ سوری وہ بنو غطفان سے ان کا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، نعیم بن مسعود جو ہیں ان کا تعلق بنو
غطفان سے تھا. ٹھیک ہے، تو بنو غطفان کے اس شخص کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تیسری جو مدد کی، چوتھی جو کڑی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خندق کھودنے کا جو ایک راستہ ہے وہ دکھایا، اور اس کی بدولت مسلمانوں نے 1200 گز لمبی خندق کھود کر کفار کو شکست سے دوچار کیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا. آگے ہے غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا. غزوہ احزاب کے دوران ان گھڑیوں میں جو منافقین تھے ان کا یہی طرز عمل تھا کہ ان کو کسی طرح اجازت دے دی جائے یا اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. ان کے پاس بہانے تھے کہ جی ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہماری عورتوں اور بچوں کو جان کا خطرہ ہے. انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موقع پر آزمایا. لیکن جو کمزور ایمان تھے ان کا ایمان بھی سامنے آ گیا، وہ ننگے ہو کر سامنے آ رہے تھے، اور جو ایماندار تھے، جو اپنے ایمان میں سچے تھے، اللہ ان کے ایمانوں کو بھی بھٹی میں تول کر ان کو دیکھ کر ان کو کامیاب کرتا چلا جا رہا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ احزاب میں منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ واضح کر دیا. سوال نمبر 3 ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یعنی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی بندوں کو بھی ڈرانے کے لیے وہاں موجود ہیں. یعنی ایک طرف تو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں، دوسری طرف یہ اپنے بھائی بندوں کو جو کہ ان کے اندر ہی موجود تھے ان کو بھی روکتے تھے. ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو جو تھے جن میں ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف کرتا چلا جا رہا تھا، اور ابو سفیان سے ڈرا رہا تھا کہ کسی طرح اس کے خوف سے، یعنی ابو سفیان سے بچنے کی کوشش کرو، مسلمان تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ ابو سفیان جو دولت مند ہے، کفار کا سردار ہے، یہ تمہیں دولت دے سکتا ہے، چنانچہ اس کا ساتھ دو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان معوقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو برگلاتے ہیں. پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخیل تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں یا کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح میں ان کا ساتھ دیں. پھر یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں خوف برپا کرنے والے تھے اور مال کے بارے میں حریص تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے اعمال اکارت کر دیے، کیونکہ ان کی سزا یہی تھی کہ وہ اپنی نیتوں کے سبب جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں، اور جو ان میں پکے ایمان والے تھے وہ اپنی نیتوں کے سبب آخرت کے دائمی فائدوں کی طرف جائیں. میرا خیال ہے آپ کو ان تمام سوالات اور کلمات و تراکیب کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا، کیونکہ ابھی ساتھ ساتھ میں آپ سے کویسچن آنسر سیشن کے اندر ان کے سوالات بھی کروں گی. بیٹا ابھی تک مجھے آپ کی طرف سے جیسا آؤٹ پٹ اور آپ کا انٹرسٹ چاہیے ویسا نہیں مل رہا. برائے مہربانی اپنے اسباق پر توجہ دیجیے. اور مشکل ہے میں جانتی ہوں، لیکن 10th کلاس آپ کے لیے نہیں، آپ تو 9th کلاس پڑھ چکے ہو اور آپ کو اس کا اچھا خاصا تجربہ بھی ہے کہ کس طرح سوالات جوابات آتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.